अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-माआरिज पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 ता 15 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। साला सवाल किया, साइलुन एक सवाल करने वाले ने, बिअज़ाबिन अज़ाब के बारे में, वाक़िन जो वाक़या होने वाले। लिल काफ़िरीना काफ़रों के लिए, लैसा नहीं है, लाहू दाफ़ियुन वो कोई हटाने वाला उसको, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से होगा, ज़िल मआरिज जो सीढ़ियों वाला है, बुलंदियों वाला। तारुजुल मलाइका चढ़ते हैं उस पर फरिश्ते, व रूह और रूह भी, इलैहि उसकी तरफ, फ़ी में यौमिन उस दिन, काना है मिक़दारुहु जिसकी मिक़दार 50 अल्फ़ा हज़ार सना साल 50,000 साल। फ़स्बिर सब्रन जमीला बस सब्र कीजिए, सब्र ही अच्छा है। इन्नहुम यरौनहु बेशक वो समझ रहे हैं उसको, देख रहे हैं उसको, बाइदा दूर, व नराहु हम उसको देख रहे हैं, करीबन करीब, हाँ और हम उसे करीब देख रहे हैं। यौमा जिस दिन तकून हो जाएगा, समा व आसमान कल मोहल पिघले हुए तांबे की तरह, व तकून और हो जाएंगे, जिबालू पहाड़ कल इहनी और रंगीन ऊन की तरह, वला यसलू और नहीं पूछेगा, हमीमुन हमीमा गाढ़ा दोस्त अपने दोस्त को, दिली दोस्त अपने दोस्त को, युबस्सरूनहुम हालांकि वो दिखाए जा रहे होंगे एक दूसरे को, यवद्दू चाहेगा मुजरम, लहू काश रफ्तदी फिदिये में दे दे, मिन अजाबी अजाब से बचने के लिए, यौमाइज़िन उस दिन भी बनी अपने बेटों को, व साहिबाती और अपनी बीवी को, व अखी और अपने भाई को, व फसीलाती और सारे ख़ानदान को, अल्लाह ती जिसको तुवी ही वो ठिकाना देता था, वमान फिल अर्दी और जो भी ज़मीन में, अजमियन सब कुछ, सुम्मा युनज्जी फिर बचा ले अपने आप को, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा बेशक वो जहन्नुम लज़ा एक शोला मारने वाली आग है। बामुहावरा तर्जुमा। एक सवाल करने वाले ने उस अजाब के मुतल्लिक सवाल किया जो वाक़या होने वाला है, काफ़रों पर उसे कोई हटाने वाला नहीं, अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, फरिश्ते और उसकी रूह की तरफ उसकी तरफ चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह। वो अजाब एक ऐसे दिन में होगा जिसका अंदाज़ा 50,000 साल है, बस तू सब्र कर, बहुत अच्छा सब्र, बेशक वो इसे दूर ख्याल कर रहे हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, और कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को नहीं पूछेगा, हालांकि वो उन्हें दिखाए जा रहे होंगे। मुजरम चाहेगा काश उस दिन के अजाब से बचने के लिए फिदिये में दे दे अपने बेटों को और अपनी बीवी और अपने भाई को और अपने ख़ानदान को, जिनको वो जगह दिया करता था, ठिकाना देता था, और उन तमाम लोगों को जो ज़मीन में हैं, फिर अपने आप को बचा ले, हरगिज़ नहीं, यकीनन वो जहन्नुम में एक शोला मारने वाली आग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह माआरिज पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 ता 15 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। ये जो सूरत है सूरह माआरिज, ये मक्की सूरत है। इसके 44 इसकी आयतें और 2 इसके रुकू हैं। साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, इसके 2 मानी हो सकते हैं। एक ये कि एक पूछने वाले ने अजाब के मुतालिक सवाल किया कि वो कब आएगा। दूसरा मानी ये है कि एक मांगने वाले ने अजाब मांगा है। इससे मुराद काफ़िर हैं, कफ़ार हैं, कुरैश हैं। उन लोगों की वो दुआ है जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ लेकर आए हैं ये मोहम्मद, जो अगर ये हक़ है तो तू हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अज़ाब लिया। तो लिल काफ़िरीना लैसा लहू दाफ़ियुन, अल्लाह ताला ने बताया कि यानी वो अज़ाब काफ़रों पर वाक़या होने वाला है, कोई उसे हटा नहीं सकता, या काफ़रों के ऊपर से कोई हटा नहीं सकेगा।
من اللہ ذی المعارج، یعنی کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اس عذاب کو معمولی نہ سمجھو، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو کیسا ہوگا؟ دراصل اللہ سیڑھیوں والا ہے، بلند ذات والا ہے۔ فرشتوں کو اس کے حضور پیش ہونے کے لیے کئی سیڑھیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیڑھیوں سے مراد آسمان بھی ہے، کیونکہ فرشتے آسمانوں پر چڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے۔ تعرج الملائکہ والروح الیہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو اس سے روح سے مراد تو جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتوں سے ان کی الگ جو شان ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا اس کی عظمت کی وجہ سے۔ تو یہ جو روح سے مراد مومنوں کی روح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نیک لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی ارواح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، تو آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارو 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال ہے۔ اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، یعنی وہ اتنی بلندی پر ہے کہ فرشتوں اور روح کو اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اتنی بلندیوں پر چڑھنا پڑتا ہے۔ کوئی اور چڑھے تو اسے 50,000 سال لگ جائیں، مگر فرشتے اور روح وہ فاصلہ ایک دن میں ہی طے کر لیتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ 50,000 سال کا عدد بھی صرف فاصلے کی دوری کی پہچان کے لیے بولا گیا، کیونکہ انسان کی محدود نظروں میں جو آلات کی مدد سے انسان دیکھتا ہے، تو اس سے آسمان کے نیچے اتنی وسیع کہکشائیں موجود ہیں کہ زمین سے ان کے ستارے کے فاصلے ماپنے کے لیے پھر نوری سالوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت سے ہر کام 7 آسمانوں پر سے اتنی جلدی ہو جاتا ہے، تو ان عذاب مانگنے والوں پر عذاب آنے میں کیا دیر لگتی ہے، بس تھوڑا صبر کریں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب وہ ایک ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس کی مقدار 50,000 سال یعنی قیامت کا دن ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، یعنی آپ کافروں کی طرف سے عذاب کے جو مطالبے کا ہے مطالبہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس پر صبر کریں۔ اب جمیلہ صبر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تنگ دلی ہو، نہ گھبراہٹ ہو، نہ جلد بازی، نہ شکوہ، نہ شکایت۔ یہ لوگ اس عذاب کو تو دور سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کا اس پر ایمان جو نہیں ہے، اور ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں، قریب دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ وہ تمہارے 50,000 سال جو ہمارے ایک دن میں شمار ہوتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، یعنی جو آسمان ہے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ اور گرم ہو کر پھٹ جائے گا، اون کی طرف ہلکے ہو کر، جیسے رنگ برنگے پہاڑوں کا رنگ الگ الگ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوا میں اڑنے لگیں گے، جیسے روئی اڑتی ہے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 10 تا 14، ولا یسأل حمیم حمیما، یعنی کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، اس لیے نہیں کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ اس کو دکھایا جا رہا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ نہ پوچھنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ مجرم دنیا میں جن جن پر اپنی جان قربان کرتا تھا، اس دن سب کو بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے عذاب الہی کے حوالے کر دینا پسند کرے گا۔ اس مقام پر رشتہ داروں کی ترتیب پہلے ان کا ذکر کیا جو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان، سب کو پیش کرے گا، کہے گا سارے لے لو، بس مجھے ہی چھوڑ دو۔ آیت نمبر 15، کلا انہا لظا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے فدیے میں کسی اور کو عذاب کے حوالے کر کے جائے گا، بلکہ وہ جہنم ایک شعلے مارنے والی ہے جس میں سے داخل کر دیا جائے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اجرنا من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 16 تا 30 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزاعۃ للشوا، کھینچ لے گی کھال، نزاع کھینچ لے گی، تادو وہ پکارے گی، وہ ہر انسان، وہ جان، من ادبرا جس نے پیٹھ پھیری، وتولا اور منہ موڑا،
وجامع اور جمع کیا، وفعوا اور اسے گنا شمار کیا بند کر کے رکھا۔ ان الانسان بے شک جو انسان ہے، خلق پیدا کیا گیا ہے، حلوا تھوڑے دل والا، اذا جب مسہ پہنچتی ہے اس کو، شر کوئی تکلیف، جزوعاً تو گھبرا جاتا ہے، وَإِذَا اور جب مسہ الخیر پہنچتی ہے اس کو کوئی بھلائی، منوع تو لوگوں سے روکنے لگ جاتا ہے، یعنی مال و دولت ملے تو دوسروں سے روکنے لگ جاتا ہے، ان کو دیتا ہی نہیں۔ الا المصلین سوائے وہ جو نماز ادا کرنے والے، الذین اور جو ہم وہ علی صلاتہم دائمون اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے، والذین اور وہ لوگ فی اموالہم اپنے مالوں میں، حق معلوم ان کو ایک حق ان کا مقرر ہے، للسائلی سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے، یعنی جو سوال نہیں کرتا، والذین اور وہ یصدقون سچا مانتے ہیں، بیوم الدین قیامت کے دن کو، جزا سزا کے دن کو، والذین ہم من عذاب اور یہی لوگ اپنے عذاب سے، ربہم اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم بے شک ان کے رب کا عذاب، غیر مامون ایسا نہیں ہے جس سے مامون بے خوف ہوا جائے۔ والذین ہم لفروجہم اور وہ لوگ لفروجہم اپنے شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرتے ہیں، الا سوائے علی ازواجہم اپنی بیویوں پر، او یا ما ملکت جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ کی، فإنہم پس بے شک ان کو، غیر ملامین ان پر کوئی ملامت نہیں۔ با محاورہ ترجمہ، منہ اور سر کی کھال کو کھینچ کر اتارنے والی ہے، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے اس سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور اسے بند رکھا، بلا شبہ انسان تھڑ دلا بنایا گیا ہے، پھر جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہو جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، اور وہ جو نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، سوال کرنے والوں کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا، اور وہ جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں، اور وہ اپنے جو رب کا عذاب ہے اس سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے ان پر نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 16 تا 30 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 16، نزاعۃ للشوا۔ استغفر اللہ۔ یہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی اس کی آگ ہے، وہ کیا کرے گی، منہ اور سر کے کھال کو اتار کر کھینچ دے گی، سر اور چہرے کی کھال کو، کہ اس شعلے کی لپیٹ فوراً ہی سر اور چہرے کی کھال کو جلا کر اتار کھینچے گی، اور یہ بھی کہ وہ کھال بار بار درست ہوتی رہے گی اور آگ کا شعلہ اسے بار بار جلاتا رہے گا، البتہ دل قائم رہے گا تاکہ عذاب کی تکلیف برقرار رہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ آیت نمبر 17 سے 18، تادو من ادبر وتولی، یعنی جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جانے پر پیٹھ پھیر لی نا اور منہ موڑ لیا، اب جہنم انہیں اپنی طرف بلائے گی، اور کیا ہوگا کہ اس طرح نہیں بلائے گی کہ چاہیں تو جائیں اور چاہیں تو نہ جائیں، ایسا تو نہیں نہ ہوگا۔ وجمع فأوعى، یعنی انہوں نے کیا کیا، بخیلی کی، کنجوسی کی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جمع کر کر کے رکھا، پھر اس کو گن گن کے رکھا۔ وہ جہنم جو ہے وہ کلام بھی کرے گی، کہتے ہیں قیامت کے دن آگ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، حدیث میں آتا ہے، جو دیکھتی ہوں گی، اور 2 کان ہوں گے جو سنتے ہوں گے، ایک زبان ہوگی جو بولتی ہوگی، وہ کہے گی مجھے 3 قسم کے آدمیوں پر مقرر کیا گیا ہے،
ہر جبار عنید پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو معبود بنائے اور مصوروں پر یعنی تصویریں بنانے والے۔ آیت نمبر 19 سے 21 تک۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی انسان کی میں پیدائشی طور پر یہ کمزوری رکھی گئی ہے کہ وہ تھوڑے دل والا بے صبر ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، مال یا کوئی اور نعمت ملتی ہے تو اس کو اپنے پاس روک روک کے رکھتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں، حقداروں کو بھی نہیں دیتا۔ مگر یہ کمزوری ایسی نہیں کہ انسان اس پر قابو نہ پا سکے۔ اہل ایمان نہ تو مصیبت میں گھبراتے ہیں اور نہ خوشحالی میں اتراتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے سب کام ہی اس کے لیے خیر ہیں، اور مومن کے علاوہ ہر یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح کہ اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، سو وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، سو وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ آیت نمبر 23 اور 22 دونوں۔ مگر کیا وہ لوگ جو الا المصلین، مگر نمازی بے صبرے بھی نہیں ہوتے، تھوڑ دلے بھی نہیں ہوتے، تھوڑے دل والے بھی نہیں ہوتے، نہ مصیبت پر شکوہ شکایت کرتے ہیں اور نہ نعمت ملنے پر بخیلی کرتے ہیں۔ اب نماز کی ادائیگی صحیح ہونا ضروری ہے، اور صحیح ادائیگی کی وجہ سے انسان کے اندر عزم اور ہمت پیدا ہوتی ہے، وہ ایسی تمام کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے۔ کیونکہ روزانہ 5 وقت جو نماز ہوتی ہے تو دنیا کے کسی لالچ کے بغیر اگر پورے آداب کے ساتھ، ساری شرطوں کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے، ایسا ویسے مشکل بہت ہے۔ ہمارے دلوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن کہاں ہوتا ہے، دل کہاں ہوتا ہے، نماز کو چھوڑے نہ، جیسے بھی پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں وہ نماز سکھا جو کہ خضوع خشوع والی ہو۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نماز کی اہمیت، قرآن میں کئی جگہ پہ نماز کی اہمیت کا بتایا گیا ہے کہ کیا ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی بندے اور کافر کے درمیان نماز ترک کرنے کی دیر ہے، یعنی فرق صرف اتنا سا ہی ہے۔ آیت نمبر 24-25 والذین فی اموالہم حق معلوم۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ صدقہ اور زکوٰۃ مکہ میں بھی فرض تھی، اور وہاں پر رہنے والے جو تھے ایمان والے اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ نکالتے تھے، کیونکہ اصل میں یہ صورت مکی ہے، تو بعد میں پھر جو زکوٰۃ کا نصاب خاص مقرر ہوا وہ مدینہ میں آنے کے بعد مقرر ہوا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، یعنی ان کے اعمال کا اصل کیا ہے بات، ان کا قیامت پر ایمان اور رب تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے، جس وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، جزا سزا کے دن کو بھی سچا مانتے ہیں۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں، کھڑے ہوں گے تو اس کو جواب دینا پڑے گا، بے شک اللہ کا جو عذاب ہے اس سے ایسا نہیں ہو کہ بے خوف ہوا جائے، ایسی چیز نہیں ہے بندہ بے خوف ہو جائے بھی مجھے تو ڈر ہی کوئی نہیں، استغفر اللہ۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، کتنی، اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی اہم ہے۔ آگے وہ بھی بتا دیا گیا کہ الا من علی ازواجہم، ہاں 2 پر جائز ہے، بیویاں اور لونڈیاں۔ لونڈیاں سے مراد وہ جو خرید لی جاتی ہیں، وہ نہیں جو گھروں میں نوکر وغیرہ ہوتی ہیں، ان پر اگر مرد ان سے اپنا حق حاصل کر لیں تو یہ جائز ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 31 تا 44 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ ہم جو لامانتہم اپنی امانتوں کی اور وعہدہم اور اپنے وعدوں کا، عہد کا، راعون پاس رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم، یہی لوگ گواہیوں پر قائمون، قائم رہتے ہیں، اور جو لوگ
گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم، اور وہ لوگ جو نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت میں مکرمون عزت دیے جائیں گے۔ فما للذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کریں گے؟ آئیں گے آپ کی طرف، قبلہ کا مالی آئیں گے، اللہ جن کافر، جو کافر لوگ ہیں، قبلہ کا تیری طرف، محتینا سر جھکاتے ہوئے، عن الیمین و عن الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، ایزین ٹولیاں بنا کر، ایتماؤ کیا طمع کرتا ہے، کلو یا لالچ کرتا ہے، کلو ہر امرین ہر آدمی، منہم ان میں سے، ان یدخلا کہ داخل ہو جائے، جنات النعیم نعمت والی جنت میں داخل کیا جائے گا، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا، مما یعلمون مما سے یعلمون جسے وہ جانتے ہیں، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق والمغارب، رب جو مشرقوں اور مغربوں کا ہے، انا لقادرون بے شک ہم، یقیناً ہم قدرت رکھنے والے، علی اس پر، ان نبدلا کہ ہم بدل دیں، خیرم بہتر، منہم ان میں سے بہتر لے آئیں، وما نحن اور ہم نہیں بھی مسبوقین، ہم کو وہ نہیں بھی مسبوقین عاجز کر سکتے، یا ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ فذرہم پس ان کو چھوڑ دو، یخوضوا وہ مصروف رہیں، کھیلتے رہیں، یلعبوا کھیلتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ مصروف کس میں رہیں، یخوضوا فضول باتوں میں، اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا وہ ملیں، یومہم اس دن سے، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، یوم جس دن، یخرجون من الاجداث جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، سران دوڑتے ہوئے، الی طرف، نصبن نشان کی طرف، یوفزون جو گاڑا ہوا نشان ہوتا ہے اس کی طرف، خاشیتاً جھکی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، ترہقہم گھیرے ہوگی ان کو، چڑھ رہی ہوگی ان پر ذلت، ذالکہ یہی ہے وہ اللہ یوم دن، الذی جس کا، کانوا یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ محاورہ ترجمہ، پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہی حد سے گزرنے والا ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہے کہ تیری طرف دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، دائیں اور بائیں طرف سے ٹولیاں بنا کر، کیا ان میں سے ہر آدمی کو طمع ہے کہ اسے نعمت والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، یقیناً ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جس کو وہ جانتے ہیں، پھر بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، کہ یقیناً بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ پس انہیں چھوڑ دے کہ وہ بیہودہ باتوں میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا پہنچیں جس کا ان سے وعدہ دیا جا رہا ہے، جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، جیسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 31 تا 44 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 31، فمن ابتغی وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ،
تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا نہیں، ان دو کے علاوہ اور رشتے اس سے غلط چلے گا تو یہ لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پار کر رہے ہیں۔ اور آگے بھی اللہ تبارک ان ایمان والوں کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم لاماناتہم وعہدہم، یعنی اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، خیانت بدعہدی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 33، والذین ھم بشہاداتہم قائمون۔ شہادتوں پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے وہ حق کی شہادت نہیں چھپاتے، نہ اگر بلایا جائے شہادت کے لیے تو انکار بھی نہیں کرتے، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ پھر گواہی کے وقت ادائیگی کے وقت کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام نفاق کی علامتیں اور کفر کے کام ہیں۔ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون۔ نمازیوں کے اوصاف کا آغاز نماز پر ہمیشگی سے ہوتا ہے اور ان کا اختتام نماز پر حفاظت سے ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت صاف پتہ چلتی ہے۔ حفاظت سے مراد ان کے اوقات کا خیال رکھنا اور شروط کی ادائیگی کا خیال رکھنا۔ جو منافق ہوتا ہے نہ صحیح وقت پر نماز پڑھتا ہے، نہ اطمینان اور سکون جو ہوتا ہے اس کے ارکان طریقے سے اطمینان سے ادا نہیں کرتا، سکون سے ادا نہیں کرتا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نماز ایسے ہے کہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اٹھ کر اس نے 4 ٹھونگے مار لیے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر کم کرتا ہے، یعنی وقت پہ ادا نماز کو نہیں کرتا۔ یہ جو پیچھے ہے نا آیات ہم پڑھ رہے، ایمان والوں کی صفات پڑھ رہے تھے، تو جو ایمان والوں کی صفات ہیں اولئک فی جنات مکرمون اللہم انا نسألک الجنات الفردوس، یعنی یہی لوگ جو تھڑ دلی، بے صبری، بخل سے محفوظ ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ جنت میں عزت سے ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 36 اور 39، 36 سے لے کر 39 تک، کہ یہ ٹولیاں بنا کر گروہ جو کافروں کا جو ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مذاق کرنے کے لیے ٹولیاں بنا کر کبھی دائیں طرف سے آتے، کبھی بائیں طرف سے آتے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے، آخرت کو جھٹلاتے، مذاق کرتے اور کہتے اگر بالفرض کوئی جنت ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں بھی ہمیں زیادہ نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ترانے پر تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا کیا ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اتنا ہی اونچا سمجھنے لگ گئے کہ وہ نعمت والی جنت میں داخل ہونے کی طمع رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے اس کو خود بھی پتہ ہے کتنے حقیر قطرے سے اس کو پیدا کیا گیا، انسان تکبر میں سب کچھ بھلا بیٹھا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق، اب مشرقیں کون سی، مغربیں کون سی، جمعہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ دراصل سورج مشرق سے ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ سردیوں میں اور جگہیں ہوتی ہیں نکلنے کی، طلوع ہونے کی اور غروب ہونے کی جگہیں اور ہوتی ہیں، گرمیوں میں اور سردیوں میں اور، یعنی وہ وقت کے ساتھ ساتھ روزانہ ہوتی تو وہ مشرق ہی ہے سمت، لیکن اس کی جگہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا قسم کھا کے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم قادر ہیں۔ یہ لوگ جو ایسی باتیں ایسے کر رہے ہیں نا، ہم ان کو ختم کر کے ان کی جگہ اور لوگ لے آئیں، ہم اس چیز پر قادر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کر نہیں سکتے۔ آیت نمبر 42، فذرھم یخوضوا ویلعبوا، یہاں پہ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو کبھی دائیں بائیں آتے ہیں، دنیا کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگے رہنے دیں، کھیلنے دیں، دنیا میں ایسے لگے رہنے دیں، دنیا کے کھیل کود کی مہلت تک ان کو، یعنی موت تک مہلت ہے، اور موت قیامت کا دروازہ ہے۔ پھر جو وعدہ کیا گیا ہے نا خود ہی اس سے مل لیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث، یعنی قیامت کے دن قبروں سے اتنی تیزی سے نکل کر دوڑیں گے، جس طرف وہ لوگ جس طرح تیزی سے دوڑیں گے نا، جو نشانہ بازی کے وقت ایک نشان گاڑ لیا جاتا ہے، سارے دوڑ کے اس نشان تک پہنچتے ہیں، پھر تیز چلا کر تیزی سے دوڑتے ہیں تاکہ جا کر دیکھیں کہ نشانہ درست لگا ہے یا نہیں۔ نصب ان پتھروں کو بھی کہتے ہیں جو عبادت کے لیے نصب کیے جاتے تھے۔ تو مشرکین دنیا میں بتوں آستانوں کی طرف تیزی سے جاتے تھے۔
قیامت کے دن ایسے قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں تیزی سے دوڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ سورہ معارج مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔